प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज सुबह आपको 5 बजे गुड मॉर्निंग कहते हैं और बाइबल तफसीरी आयत ब आयत मैसेज में, इबादत में आपको गुड मॉर्निंग कहते हैं। और खुदावन की बढ़ाई के लिए, उसकी हमद, उसकी जय जयकार के लिए आए खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे। सुबह सवेरे अपने खुदावन की महिमा गाएंगे, उसकी जय जयकार करेंगे, वर्शिप करेंगे, प्रेज गाएंगे उसकी और उसी को मुबारक कहेंगे। अपने खुदावन से अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे। उसने हमसे बहुत प्यार किया है। उसने अपनी जान हमारे पापों के बदले देकर हमें मोल ले लिया और हमें काबिल बनाया, अपने साथ बिठाया, अपनी बादशाही में शामिल किया। आए खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए उसके नाम को चला दें। तेरा प्यार है बड़ा, तेरा प्यार है बड़ा, मैं जो पहले मुद्दा था तूने डाली मुझ में जा। बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सच्चा खून से ताके आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये था खाली, तूने सच्चा खून से ताके आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था, तूने सच्चा खून से ताके आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जो आए दिल में खुशी पाई मैंने जिंदगी, तूने मेरे शाफिया, तूने ही है मुझको। जो दिल में है खुशी पाई मैंने जिंदगी, तूने मेरे शाफिया, तूने ही है मुझको दी। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तूने रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। तूने रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सच्चा खून से ताके आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं
तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आइए सुनसी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। प्रेज द लॉर्ड। तालियां जी बजाई दी ने, आए तालियां बजाइए। हाँ, जिसकी आवाज आए। प्रेज द लॉर्ड। सो आज सुबह आपको वेलकम करते हैं। आए तिलावत खुदाबंदी करें। और गलतियों उसका 3 बाब हमने 11वीं आयत तक देख लिया, लेकिन आज हम 12वीं आयत से देखेंगे और 12वीं आयत से 16वीं आयत तक 5 आयत की हम तिलावत करेंगे। जब भी आप खुदावंद के हुजूर उसकी इबादत के लिए आते हैं तो बेदारी के साथ आएँ। इससे पहले आप इबादत में आएँ, पहले अपना मुंह धोएं, पेस्ट करें, अच्छे से तैयार हों, बेदार होकर आएँ। अगर आपको आइडिया ना मिले तो फिर मुझे देखकर मेरी तरह तैयार होकर आएँ, ताकि आप अच्छे से इबादत कर सकें। अब इसका मतलब ये है कि आप बेदार होकर इसलिए इबादत करें। अगर आप गफलत की इबादत करेंगे तो आपके आने का, जागने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको जब समझ ही नहीं आएगी तो फिर आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आए अच्छे से बड़ी बेदारी के साथ खुदावंद की बात करें। आए तिलावत खुदाबंदी करेंगे तो शब्द के साथ मिलकर हम तिलावत खुदाबंदी करेंगे। गलतियों उसका 3 बाब उसकी 12वीं से 16वीं आयत तक हम तिलावत खुदाबंदी करेंगे। और आए यहाँ पर आ जाए, फिर मैं हटूंगा। आ जाए गलतियों मेरे साथ निकालिए बाइबल मुकद्दस को, उसका 3 बाब सुनिए। गलतियों उसका 3 बाब और 12वीं आयत। और शरीयत को ईमान से कुछ वास्ता नहीं, बल्कि लिखा है कि जिसने इन पर अमल किया वो इनके सबब से जीता रहेगा। मसीह यीशु जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेके शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है, ताकि मसीह यीशु में इब्राहिम की बरकत गैर कौमों तक भी पहुँचे और हम ईमान के वसीला से उस रूह को हासिल करें जिसका वादा हुआ है। ऐ भाइयों, मैं इंसान के तौर पर कहता हूँ कि अगरचा आदमी ही का अहद जो जब उसकी तस्दीक हो गई तो कोई उसको बातिल नहीं करता और ना उस पर कुछ बढ़ाता है। बस इब्राहिम और उसकी नस्ल से वादे किए गए। वो ये नहीं कहता कि नस्लों से, जैसा बहुतों के वास्ते किया जाता है, बल्कि जैसा एक के वास्ते के तेरी नस्ल को, और वो मसीह है। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो हमने खुदावंद के हुजूर तिलावत किया, उसकी शुक्रगुजारी करते। बेटा थोड़ा सा कैमरा ऊपर उठा ले, ये हारमोनियम तक। हाँ जी। सो मैं आपको, हाँ जी उधर से बस उठाइए, बस देखिए आप हाथ से ना पकड़े, वो ऊपर उठेगा। ठीक है, अब ठीक है। हारमोनियम नजर आ रहा है, वो नहीं आना चाहिए। हाँ जी ठीक है। अच्छा जी, थैंक यू। सो गुड मॉर्निंग कहते हैं अलीशा गिल की मम्मा को, और गुड मॉर्निंग कहते हैं अब्राहम ताहिर की मम्मा को, और प्रिंस विक्की को गुड मॉर्निंग कहते हैं, सिलास को गुड मॉर्निंग कहते हैं, जिशान मसीह को गुड मॉर्निंग कहते हैं, लोरिन को गुड मॉर्निंग कहते हैं। आए खुदा के कलाम में से उसके जलाल के लिए आगे बढ़ते हैं। सो मेरे साथ आपने गलतियों उसका 3 बाब और 11वीं आयत हम आज और आगे बढ़ेंगे और खुदावंद के नाम को जलाल देंगे जी। तो गलतियों मेरे साथ निकाल लीजिए 3 बाब और उसकी 11वीं आयत से, 12वीं आयत से हम बल्कि वो करेंगे जी। तो 12वीं आयत देखिए, पढ़ दीजिए जरा एक बार 12वीं आयत, और ये मुझे दीजिए। हाँ जी। और शरीयत को ईमान से कुछ वास्ता नहीं, बल्कि लिखा है कि जिसने उन पर अमल किया उनके सबब से जीता रहेगा। जो ईमान से जी। सो यहाँ पर शरीयत इंसान को ये नहीं कहती कि ईमान लाओ, शरीयत ये नहीं कहती कि ईमान लाओ, बल्कि ये भी नहीं कहती कि हुक्मों पर अमल करने की कोशिश करो।
شریعت سختی سے مکمل اور کامل فرمانبرداری کا مطالبہ کرتی ہے. وہ کوشش کی بھی بات نہیں کرتی، وہ ایمان کی بات بھی نہیں کرتی. وہ یہ کہتی ہے کہ تمہیں یہ کرنا ہی کرنا ہے اور کامل طور پر فرمانبرداری کا مطالبہ کرتی ہے. اور یہ بات احبار کی کتاب کی تعلیم سے بالکل واضح ہے. اس کا اصول جو ہے وہ ایمان کے اصول سے الٹ ہے. کس کا؟ شریعت کا. شریعت کہتی ہے کہ کر اور جیتا رہ. احبار کی کتاب میں لکھا ہے کر اور جیتا رہ. تو یہ پڑھا آپ نے 12ویں آیت میں، دیکھیں. اچھا، ایمان کہتا ہے ایمان لا اور جیتا رہ. دیکھیں اب شریعت کو سمجھنے کی بات میں بتاتا ہوں اور ایمان کی بات کو. دیکھیں جب آپ پوری شریعت پڑھتے ہیں 613 حکم، تو اس میں ایک ہی بات آپ کو سمجھ آئے گی اور وہ یہ ہے کر اور جیتا رہے. مطلب اگر آپ کریں گے تو آپ جیتے رہیں گے اور اگر آپ نہ کر پائے تو گئے آپ. کلیئر؟ اب نئے عہد نامے میں ایمان لا اور جیتا رہے. کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، سب کچھ میرے آپ کے لیے خداوند نے کیا. میرے اور آپ کا کفارہ یسوع مسیح نے دیا. اب ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کی محبت میں کرتے ہیں. اب ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کے ہمیں بدلنے کی وجہ سے ہم کرتے ہیں. ہم چونکہ باپ یسوع مسیح کے وسیلہ سے باپ سے پیدا ہوئے ہیں، یسوع پر ایمان لانے کے وسیلہ سے خدا سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے ہم اس کے بیٹے جیسا جو ہے رویہ ہماری زندگی میں آ جاتا ہے. یہ یاد رکھے. اور دوسرا چنانچہ پولوس کی دلیل یہ ہے کہ راست باز شخص ایمان سے جیتا رہے گا. کس سے جیتا رہے گا؟ جو شخص شریعت کے ماتحت ہے وہ ایمان سے نہیں جیتا، اس لیے کہ وہ خدا کے سامنے راست باز نہیں ہے. جبکہ پولوس کہتا ہے کہ جس نے ان پر عمل کیا وہ ان کے سبب سے جیتا رہے گا. تو وہ ایک نظریہ امر بد یہی ہے، یا ایک مثال آئیڈیل بات پیش کر رہا ہے کہ لیکن اس کا حصول ناممکن ہے کہ بھئی اگر آپ کریں گے تو پھر کیا کریں گے؟ نجات پائیں گے. تو یہاں سے بے شک پنکھا چلا لیجیے اور اس کو جس پر ہوا اسی کو رہنے دیجیے. تو کہنے کا مقصد ہے جب اس نے یہ بات کہی نا کہ کیا وہ ان کے سبب سے جیتا رہے گا، یعنی کہ جس نے ان پر عمل کیا کیا وہ ان کے سبب سے جیتا رہے گا؟ جی نہیں، کیونکہ آپ اس پر عمل پورا کر ہی نہیں سکتے. شریعت جو ہے وہ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ عمل کریں اور اس طریقے سے آپ کیا کریں گے؟ وہ جیتے رہیں گے. لیکن یاد رکھیے ایمان کے وسیلہ سے ہم جیتے رہ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم کچھ کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر ہم مارے جاتے ہیں. آئیں ذرا 13ویں آیت کو ذرا پڑھ دیجئے. مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے. اچھا، اب اس کو 4 ٹکڑوں میں انڈر لائن کر لیجئے. نمبر 1 شریعت کی لعنت، اس کو سیکھیں گے یہ کیا ہے. پھر ہمارے لیے، اس کو دائرہ لگا لیجئے 2. اور پھر چھڑایا لعنت سے، یعنی شریعت کی لعنت سے چھڑایا. اور پھر آخری میں کر دے لکڑی پر لٹکایا گیا. اب ان کو 4 حصوں میں کرنے کا مقصد یہ کہ تاکہ ہم ایک ایک چیز پر غور کر سکیں کہ اصل میں بائبل ہمیں کیا کہتی ہے. آئیں ذرا ہم نے اس کو دیکھیں. مسیح نے ہمارا فدیہ دیا، قیمت دے کر ہمیں چھڑایا. یہ ہے اس کا مطلب. یسوع مسیح نے ہمارا فدیہ دیا، ہماری قیمت دی، پھر اس نے ہمیں چھڑایا. اب شریعت کی لعنت موت ہے، یعنی اس کے حکموں کو توڑنے کی سزا شریعت کا تقاضا ہے کہ انسان کو موت کی سزا ملے. دیکھیں اگر کوئی شریعت توڑتا ہے تو وہ لعنت میں جاتا ہے، جو شریعت توڑتا ہے وہ موت میں جاتا ہے. لیکن مسیح نے موت کی سزا ادا کر کے شریعت کے ماتحتوں کو چھڑا لیا. اب مسیح کے وسیلہ سے ہم چھڑ کے، جبکہ پولوس ہم یا ہمارے جو ہے وہ لفظ استعمال کرتا ہے، ہمارے لیے یا ہمارے لیے یا ہم کا لفظ استعمال کرتا ہے تو بنیادی طور پر ایمان لانے والے یہودیوں کی طرف اشارہ کرتا ہے. البتہ یہودی پوری نسل انسانی کی نمائندگی کرتے ہیں. تو جب ہم ایمان لے کر آتے ہیں تو چاہے یہودی ہو یا یونانی ہو تو اس نے ہماری قیمت دی ہے. اب شریعت جو ہے توڑنے کی جو سزا تھی وہ لعنت تھی اور موت تھی. اب وہ یسوع مسیح نے وہ موت صحیح ہے ہمارے لیے، وہ لعنت صحیح ہے ہمارے لیے. اور اب شریعت کا تقاضا جو ہے وہ مسیح میں
ہمارے گناہوں کا، ہماری سزا کا مسیح میں ہوا ہے۔ سو خدا کے ایک خادم سنڈیالن جونز کہتا ہے، گلتی سوچتے تھے، یعنی گلتیوں کے رہنے والے گلتی سوچتے تھے کہ مسیح نے ہمیں صرف آدھا خریدا ہے اور باقی نصف ہمیں خود ختنہ اور باقی یہودی رسومات اور ضابطوں کی پابندی کر کے خریدنا ہے۔ چنانچہ جھوٹے استادوں کے پیچھے لگنے اور مسیحت اور یہودیت کی آمیزش کرنے کو تیار ہو گئے۔ اس لیے پولس یہاں کہتا ہے کہ مسیح نے ہمیں پورا مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا۔ کیا کیا اس نے؟ ہمیں پورا مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا۔ اب میں آپ کو بتاؤں، آپ نے سنا کہ خدا کا خادم سنڈلیان جونز کیا کہتا ہے کہ گلتی سمجھتے تھے کہ یسوع نے ہمیں آدھا خریدا ہے، آدھا ہم نے کیسے بچنا ہے، کیسے جو ہے وہ کرنا ہے، ختنہ کر یہودیوں کی رسومات کر ضابطوں کی پابندی کر کے خریدنا ہے اپنے آپ کو آدھا۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں وہ مسیحت میں یا تو دیکھیں وہ یہودی تھے، انہوں نے یہودیت کی آمیزش کر لی، اب جب ہم جس بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں تو پھر ہم آدھی اس کی آمیزش کر لیتے ہیں اور ہم سمجھتے جی یسوع نے آدھا ہمیں خریدا ہے، اب آدھا کیسے ہم بچیں گے، آدھا یہ رسمیں یہ کر جب ہم دیکھتے کہ یہ کہاں سے آ گئی تو یہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس کے روٹ سے یا اس کے بیک گراؤنڈ سے آئی، وہ پھر ہمیں وہ بھی ساتھ آمیزش کر سکھا دیتا ہے۔ تو پولس جو ہے وہ جھوٹے استادوں کی یہ پہچان بتاتا ہے کہ انہوں نے ان کو کیا کیا ہے، مسیحت اور یہودیت کی آمیزش جو ہے وہ سکھائی ہے۔ اب میری بات ذرا غور سے سننا۔ اب آج اگر آپ کو ایسے لوگ نہیں ملیں گے، لیکن ایسے لوگ ملیں گے جو ہمیں آج یہودیت اور مشن کے اصول سکھا دیتے ہیں، آمیزش۔ پھر ہمیں ایسے لوگ ملیں گے جو اپنی نیچر، اپنی پرانی انسانیت اور انجیل کی آمیزش کر ہمیں سکھاتے ہیں۔ پھر ہمیں جادوگری کے طریقے اور انجیل کی آمیزش کر سکھاتے ہیں۔ ایسے ہی کئی دفعہ میں اور آپ اس بات کو سیکھ لیتے ہیں کہ یاد رکھیے کہ بائبل ہر طرح کی آمیزش سے جو ہے وہ پاک ہے۔ ہمیں انجیل کا سادہ اور حقیقی پیغام لینا ہے۔ ہمیں یسوع مسیح نے پورا مول کے خریدا، اس لیے ہم پورے یسوع کے ہیں، ہم یسوع کی پوری پیروی کریں گے۔ اس لیے جھوٹے استادوں کو پہچانیے جو آپ کو انجیل میں یہودیت کی آمیزش اور ایسے مشن کے رول آف ریگولیشنز کی آمیزش کر دیتے ہیں جو خدا کے کلام کے خلاف ہوتی ہے، اور پھر ایسی آمیزش کر دیتے ہیں جو پرانی روایتوں کو لے آتے ہیں، ایسی آمیزش کر دیتے ہیں کہ اس میں وہ اپنی نیچر یا فطرت کو یا پرانی انسانیت کو لے آتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسی آمیزش کرتے ہیں کہ سائیکالوجی کو جو ہے نفسیات کو اندر لے آتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم باقی آدھا ہم اس طریقے سے بچیں گے۔ تو یاد رکھیے یسوع نے ہمیں ایک تو پورا بچایا ہے، یسوع نے ہمارا پورا دام دیا ہے، اور یسوع نے ہمیں پورا خریدا ہے۔ ہلیلویا۔ سو مسیح نے انسان کو چھڑایا، انڈرلائن کریں چھڑایا، یعنی اس نے گناہ کے خلاف خدا کے خوفناک غضب کو برداشت کرتے ہوئے انسان کی جگہ موت سہی، اور انسان کا عوضی ہونے کے باعث خدا کی لعنت، انڈرلائن کریں لعنت اس پر پڑی۔ وہ خود گناہگار نہیں بنا بلکہ انسان کے گناہ اس پر رکھے گئے۔ اب آپ کو پتہ لگا کہ یسوع مسیح میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے دیا گیا، اور وہ لعنتی نہیں تھا لیکن میرے اور آپ کی خاطر لعنتی بنا۔ وہ گناہگار نہیں تھا لیکن میرے اور آپ کے گناہ اس نے اٹھائے، اور اس کی سزا جو ہے وہ اس نے اٹھائی، اور وہ سزا میری اور آپ کی تھی۔ اس پر گناہ لادے گئے، وہ گناہگار نہیں تھا۔ کس کے گناہ تھے جو اس پر لادے گئے؟ وہ میرے اور آپ کے گناہ تھے۔ سو مسیح نے انسان کو کس سے چھڑایا؟ شریعت کی لعنت سے چھڑایا۔ اس طرح نہیں چھڑایا کہ اپنی زندگی بھر 10 احکام کا پوری تحمیل کی۔ پاک کلام ایسی تعلیم نہیں دیتا، اس کی کامل فرما برداری ہمارے حساب میں شمار کی گئی، بلکہ اس نے انسان کو اس طرح چھڑایا کہ شریعت کی خوفناک لعنت یعنی موت برداشت کی۔ اس کی موت کے بغیر نجات ہو نہیں سکتی تھی۔ شریعت کی تعلیم ہے، کیا تعلیم ہے شریعت کی؟ کہ جب مجرموں کو درخت یعنی لکڑی پر لٹکایا جاتا تھا تو یہ علامت تھی کہ وہ خدا کی لعنت کے نیچے ہیں۔ کہاں پر لکھا ہے؟
استثنا کی کتاب اس کے 21ویں باب کی 23ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب کسی درخت پر یا لکڑی پر کسی شخص کو لٹکایا جاتا تھا تو اس کا مطلب ہوتا تھا یہ خدا کی لعنت کے نیچے ہے۔ یہاں اس انداز کی پیش گوئی جس سے منجی اپنی مخلوق کی لعنت اٹھانے کے لیے جان دیتا ہے، ایک، اس کو آسمان اور زمین کے درمیان یوں لٹکا دیا گیا جیسے وہ دونوں میں سے کسی کے لائق نہیں ہے، نہ آسمان کے لائق ہے نہ زمین کے۔ اس طریقے سے یسوع مسیح کو لٹکایا گیا، وہ اپنی صلیب میں موت میں گویا لکڑی پر لٹکایا گیا۔ انڈر لائن کرے، کس پر لٹکایا گیا؟ لکڑی پر۔ اب دیکھیں یہ دونوں تقاضے پورے کیے، اس نے ہماری لعنت اٹھائی جو شریعت کے سبب سے ہمارے اوپر تھی، اس نے ہمارے گناہ اپنے اوپر لادے اور اس کا کفارہ دیا، اس کی قیمت ادا کی۔ اب میں اور آپ جو ہے ہم نے سزا اٹھائی ہے گناہوں کی۔ آپ بولیں گے کیسے؟ میرے سنیں میری بات، میرے ماتھے پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا ہے، میرے ہاتھ کیل پاؤں سے چھیدے گئے ہیں، مجھے کوڑے مارے گئے ہیں۔ تو آپ سوچتے ہوں گے کب مارے گئے ہیں؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں 2000 سال پہلے کوئی کلوری پر وہ یسوع نے جو کوڑے کھائے تھے وہ میرے کوڑے تھے، وہ میری بدکاری تھی، وہ میرے گناہ تھے، وہ میری لعنت تھی، وہ سارے پاپ میرے تھے، وہ میری سزا اس نے اٹھائی ہے۔ تو اس لیے اب مجھے کون سزا دے گا؟ میری تو سزا ہو گئی، اب مجھ پر شریعت لاگو نہیں ہوتی کیونکہ شریعت کے تقاضے پورے کر دیے گئے۔ کیونکہ اگر کوئی شریعت کے ماتحت چونکہ ہم شریعت کو پورا نہیں کر سکتے تھے تو شریعت جو ہے وہ جب کوئی شریعت کو پورا نہیں کر سکتے تھے وہ لعنت اور موت کے نیچے آتا تھا۔ تو یاد رکھیے کہ یسوع مسیح نے کیا کیا ہے، ہم تمام بنی نوع انسان کے لیے جو شریعت کبھی نہیں پوری کر سکتے تھے، ان کے یسوع مسیح نے شریعت پوری کر اور میرے اور آپ کے لیے شریعت کے تقاضے کو پورا کیا کہ میرے اور آپ کے پاپ کی گناہ کی سزا جو ہے اس نے صلیب کے اوپر کھائی، اس نے دکھ سہا ہے، اس نے کوڑے کھائے ہیں، تو اس نے موت بھی سہی، لکڑی پر بھی لٹکایا گیا اور لعنتی بھی ہوا۔ نہ وہ لعنتی تھا نہ وہ گناہ گار تھا، لیکن میری پاپوں کو اس نے اپنے اوپر لیا اور وہ لعنتی بنا میری اور آپ کی خاطر۔ اسی لیے اب مجھ پر سزا کا حکم نہیں ہے کیونکہ میں مسیح میں ہوں، اور جب خدا باپ مسیح کو دیکھتا ہے تو مسیح نے میرے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ دیا ہے، قیمت دی ہے، سزا اٹھائی ہے، دکھ سہا ہے۔ آئے 14ویں آیت پڑھیں، اعمال کی کتاب 5ویں باب کی 3 آیت پڑھیے ذرا۔ وہ اپنی صلیب بھی موت گویا لکڑی پر لٹکایا گیا، اور استثنا 21ویں باب کی 23ویں آیت میں لکھا ہے جو لکڑی پر لٹکایا جاتا ہے وہ لعنتی ہوتا ہے۔ تو یسوع مسیح میری اور آپ کی خاطر لعنتی بنا ہے، ورنہ اس میں کوئی ایک گناہ ثابت نہ کر پایا۔ جی پڑھیے اعمال 5:30، 5ویں باب کی 30ویں آیت۔ ہاں جی، اعمال کی کتاب 5واں باب 30ویں آیت۔ ہمارے باپ دادا کے خدا نے یسوع کو جلایا جسے تم نے صلیب پر لٹکا کر مار ڈالا تھا۔ سنا آپ نے، جس کو تم نے صلیب پر لکڑی پر لٹکا کر مار ڈالا تھا، اور خدا باپ نے اسے مردوں میں سے جلایا۔ ہیلیلویا! یسوع مسیح صلیب پر لٹکا، میری اور آپ کی لعنت اٹھائی ہے اس نے، اس لیے اب میں لعنتی نہیں ہوں، اس لیے میں اب گناہ گار نہیں ہوں، میں راست باز ہوں، میرے گناہوں کا کفارہ ہوا ہے۔ اب مجھ پر سزا کا حکم نہیں ہے کیونکہ میں مسیح میں ہوں، مسیح نے میری قیمت ادا کی ہے، اب میں آزاد ہوں کیونکہ اس نے میری قیمت ادا کی۔ اور میں اس لیے آزاد نہیں ہوں کہ میں اب دوسروں کی پیروی کروں یا میں ایسے قانون کی پیروی کروں یا میں رواجوں کی رسموں کی پیروی کروں یا میں مردہ انسانوں کی پیروی کروں یا میں بتوں کی پیروی کروں۔ نہیں، مجھے اس لیے آزاد کیا ہے تاکہ میں یسوع کی پیروی کروں۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ آئیں پہلا پطرس 2 باب کی 24ویں آیت، پہلا پطرس 1 پیٹر چیپٹر 2 ورس 24 کو ذرا دیکھیے۔ یسوع مسیح میرے اور آپ کے لیے لٹکا گیا ہے۔ مجھے بڑا آسان ہے کہ میرے لیے مسیح نے پوری قیمت ادا کی ہے، اس لیے میں مسیح کے لیے میں مسیح پر ایمان رکھتا ہوں۔ اب مجھے نجات کے لیے کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
جیسے کہ گلتھی کیا کرتے تھے، ادے یسو دے تے ادے ختنے دے، ادے یہودیا دے، ادے شریعت دے. آج بھی لوگ ہیں آدھے مسیحی اور آدھے کچھ اور ہی ہوتے ہیں. آدھے مسیحی آدھے جسمانی ہوتے ہیں، آدھے مسیحی آدھے نفسانی ہوتے ہیں، آدھے مسیحی اور آدھے مشن کے ان رول آف ریگولیشن کو مانتے ہیں جو خدا کے کلام کے خلاف ہوتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے کہ آدھا وہ کرنے سے میں پھر ٹھیک ہو جائیں گا. نو چرچ، صرف ہم مسیح کے وسیلہ سے نجات پاتے ہیں. پہلا پطرس 2 باب 24 آیت. وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر وہ لیے ہوئے یسوع مسیح آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا ہائے ہائے تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر سنے اسی گناہاں دے اعتبار نہ مر گئے، مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں. ہلیلویا. اب ہم راست بازی کے اعتبار سے جیتے ہیں. سنے مسیح میرے گناہ لے کر مر گیا، اب میں مسیح کی راست بازی لے کر جیتا ہوں. ہلیلویا. آگے اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا. ہلیلویا. اچھا کبھی یہ پتہ کہ اس کو بڑا ہلکا لیتے ہیں، اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی، اور ہم سمجھتے ہیں وہ شفا کیا ہے؟ آنکھ سدھی ہوگی، پیر سدھا ہو گیا، دل سدھا ہو گیا، اور ذہن سدھا ہو گیا، گردے ٹھیک ہو گئے، جسمانی شفا لیتے ہیں. اب سنیے اس کا کیا مطلب ہے. اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی. نہ پتہ کس چیز کی یہ شفا ہے؟ روح کی شفا ہے. اور یہ شفا کس چیز کی ہے؟ میں نے شریعت سے شفا پا لی ہے، میں نے مذہب سے شفا پا لی ہے، میں نے نفسیاتی ہونے سے شفا پا لی، میں نے جسمانی ہونے سے شفا پا لی ہے، میں نے بت پرست جادوگروں کے پاس جانے سے شفا پا لی ہے. میری روح کے اندر ایک ایسی شفا آ گئی ہے جس سے میں اب مرنے کا نہیں، روحانی طور پر اب میں گناہگار ہونے کا نہیں، اب میں سزا یافتہ نہیں ہوں، اب میں پاپی نہیں ہوں، اب میں لعنتی نہیں ہوں. میں نے شفا پائی ہے اس کے مار کھانے سے. ہلیلویا. وہ ہمارے پاپوں کو لے کر خود صلیب پر چڑھ گیا، اور وہ آپ ہمارے گناہوں کو لے کر صلیب پر چڑھ گیا اور ہمیں راست باز بنا دیا. ہلیلویا. سو 14 آیت ذرا پڑھ دیجیے. تاکہ مسیح یسوع میں ابراہم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے، اور ہم ایمان کے وسیلہ سے اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہوا ہے. واہ 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 واہ. اچھا، ایک تو ابراہم کی برکت کو انڈر لائن کر لیجیے، اور دوسرا انڈر لائن کر لیجیے روح کو. آئے دیکھیں، خدا نے وعدہ کیا تھا 14 آیت کو، خدا نے وعدہ کیا تھا کہ ابراہم کو برکت دے گا. ہم نے پڑھا تھا کہاں پر؟ پیدائش کی کتاب میں، کہ جب اس کو بلایا اور اس نے کہا کہ میں تیرے وسیلہ سے قوموں کو، قبیلوں کو کیا دوں گا؟ برکت دوں گا. تو برکت دے گا، اور اس کے وسیلہ سے ساری دنیا کو برکت ملے گی. یہ کہا تھا جب ساری قوموں کو ملوں. تو ابراہم کی برکت دراصل پتہ کیا برکت ہے؟ ذرا سیکھ لیجیے آج. ابراہم کی برکت فضل کے وسیلے سے، ایمان سے نجات ہے. یعنی کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے، یسوع مسیح نے ہم پر فضل کیا، یسوع مسیح نے ایمان سے ہمیں نجات دی، ہمیں کچھ کرنا نہیں پڑا. فضل کہتے ہیں بخشش، ایمان کہتے ہیں کہ خداوند پر یقین، اس کے کفارے پر یقین کرنا، تو ہم نجات پاتے. کچھ کر نہیں، کوئی اپنی خوبی، کوئی اپنی ایفرٹ، کوئی اپنے اعمال، کوئی اپنے کام، کوئی اپنے طریقے سے نہیں. لیکن پہلے ضروری تھا کہ گناہ کی وہ سزا ادا کی جائے جس کا خدا مطالبہ کرتا تھا. تو وہ اس لیے خداوند یسوع مسیح لعنت بن گیا، تاکہ خدا یہودیوں اور غیر قوموں دونوں پر فضل کر سکے. یسوع مسیح لعنت بنا ہے، یسوع مسیح نے گناہ اٹھائے ہیں. اب مسیح میں جو ابراہم کی نسل سے ہے، ساری قومیں برکت پائیں گی. بولو ہلیلویا. مسیح آپ کو پتہ ہے کس کی نسل سے آیا تھا؟ ابراہم کی نسل سے آیا تھا. ابراہم کی نسل سے کیسے آیا تھا؟ ذرا سنیں. ابراہم سے اسحاق پیدا ہوا تھا، اور اسحاق سے یعقوب پیدا ہوا تھا، اور یعقوب کے 12 بیٹے تھے، اور ان میں سے یہودا، اور یہودا کے قبیلے سے جو ہے وہ عبید اور یسی، اور عبید اور عبید سے یسی، اور پھر داؤد، اور پھر داؤد کے نسل سے یسوع مسیح پیدا ہوا. ہلیلویا. تو اب آپ نے دیکھا، اب جب کہا تھا نا کہ ابراہم کے وسیلہ سے میں برکت دوں گا، تو یسوع مسیح آیا. اب یسوع مسیح نے کیا کیا؟ یسوع مسیح جو ہے اس نے میرے اور آپ کے پاپوں کا کفارہ دیا.
میرے اور وہ دیکھیں میری بات سنیں، یسوع مسیح انسانی تخم سے نہیں پیدا ہوا، یسوع مسیح روح القدس کی قدرت سے پیدا، جتنے انسان سے پیدا ہوئے، رومیو اس کے 6 باب کی 3 باب کی یا 6 باب کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، غالباً 3 باب کی 23ویں آیت میں، سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم۔ اب یسوع مسیح انسان سے نہیں پیدا ہوا، وہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا، وہ انسانی لطفے یا تخم سے نہیں پیدا ہوا، وہ روح، اس لیے وہ ماروشی گناہ سے آزاد تھا، اور جب وہ زمین پر آیا وہ جو ہے اس نے کوئی پاپ نہیں کیا، اس نے کہا تم میں سے کون ہے جو مجھ میں ایک پاپ جو ہے وہ ظاہر کرے، گناہ ظاہر کرے، کوئی نہیں کر سکا۔ لہذا اس طریقے سے یسوع مسیح بدنی طور پر اس سے پیدا ہوا، ابراہم کی نسل سے، یہودا کے قبیلے سے، اور پھر روحانی طور پر وہ جو ہے روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا، اور اس نے کفارہ دیا۔ صرف یسوع مسیح ہی تھا دنیا میں جو کفارہ دے سکتا تھا۔ اب یہ نہیں تھا کہ کوئی یہودا کے قبیلے سے پیدا ہوتا تو وہ دے سکتا تھا، بلکہ وہ جو خدا سے ہے، بلکہ وہ جو گناہ سے مبرہ ہے وہ۔ پیدائش 12ویں باب کی 3 آیت میں ابراہم کے ساتھ خدا کا وعدہ کہ میں روح القدس کا ذکر نہیں مگر خدا کے الہام سے پولوس یہاں ہمیں بتاتا ہے، مطلب جب ہم خروج 12ویں باب کی 3 آیت پڑھتے تو وہاں روح القدس کا ذکر نہیں ہے، لیکن پولوس رسول ہمیں بتاتا ہے کہ ابراہم کے ساتھ نجات کے غیر مشروط وعدے میں روح القدس کی نعمت شامل تھی۔ ہیلیلویا! وہ وہاں موجود تھا جب تک شریعت کا دور تھا، روح القدس آ نہیں سکتا تھا۔ روح القدس کے دیے جانے سے پہلے مسیح کا مرنا اور جلال پانا ضرور تھا۔ کہاں لکھا ہے؟ یوحنا کی انجیل 16ویں باب کی 7ویں آیت نکالیے ذرا۔ اب روح القدس پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ کہ ابراہم کے وعدے کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ کیسے؟ کہ جب خدا ابراہم کے وسیلہ سے لوگوں کو برکت دے گا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ابراہم کی نسل سے یسوع مسیح پیدا ہوگا، اور یسوع مسیح کے کفارے کے بعد روح القدس نازل ہوگا۔ ہیلیلویا! تو جہاں پر ہماری برکت جاری ہوئی وہاں پر روح القدس بھی نازل ہوا۔ جی، اس سے پہلے روح القدس نازل نہیں ہوا تھا۔ جی، 16ویں باب کی 7ویں آیت یوحنا کی انجیل۔ آئیں یوحنا کی انجیل 16ویں باب کی 7ویں آیت پڑھیے۔ جی، یوحنا 16:7۔ لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدے مند ہے۔ میرا جانا تمہارے لیے فائدے مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا۔ وہ مددگار تمہارے پاس نہیں آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ تو اسے تمہارے پاس کیا کروں گا؟ بھیج دوں گا۔ تو یہ روح کی بات ہو رہی ہے، یہ روح القدس کی بات ہو رہی ہے، یہ کسی خون اور گوشت اور ارادے سے پیدا ہوئے انسان کی بات نہیں ہو رہی۔ کئی دفعہ لوگ اس آیت کو کسی اور کی طرف ہی لے جاتے ہیں، کسی انسان کی طرف لے جاتے ہیں کہ یہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ نہیں، یہ تو روح القدس کی بات ہو رہی ہے، یہ تو روح کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اور بھیجنے کی بات ہو رہی ہے، پیدا کرنے کی بات نہیں ہو رہی۔ ذرا اس بات کو ذرا سن لیجیے اچھے سے۔ رسول نے ثابت کر دیا کہ نجات ایمان سے ہے، شریعت کے اعمال سے نہیں ہے، اور ثبوت سے نہیں ہے، اور ثبوت ہے کیا؟ نمبر 1 گلتیوں کا اپنا تجربہ، نمبر 2 پرانے عہد نامے کے صحاف کی گواہی۔ اب وہ اس مقصد کے لیے روز مرہ زندگی سے ایک مثال دیتا ہے۔ کیا مثال دیتا ہے؟ اس حصے میں پولوس جو دلیل دیتا ہے اس کو مختصر یوں بیان کیا جا سکتا ہے۔ پیدائش کی کتاب 12ویں باب کی 3 آیت میں خدا نے وعدہ کیا کہ ابراہم میں دنیا کے سارے قبیلے برکت پائیں گے۔ نجات کے اس وعدے میں یہودی جو تھے اور غیر قومیں دونوں شامل تھیں۔ اب پیدائش 22ویں باب کی 18ویں آیت کو اگر ہم دیکھیں تو 22ویں باب کی 18ویں آیت میں خدا نے یہ وعدہ بھی کیا کہ تیری نسل کے وسیلہ سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی۔ خروج کی کتاب میں کہا ساری دنیا برکت پائے گی، ساری قومیں برکت پائیں گی، اور یہاں پر بھی کہا کہ ساری قومیں برکت پائیں گی۔ اب اس کا مطلب سمجھیے کہ خدا نے نسل واحد کہا، نسلیں جمع نہیں کہا۔ خدا کا اشارہ ہے ایک شخص یعنی
खुदावंद यीशु मसीह की तरफ था कि अब्राहम बराह रास्त अब्राहम की नस्ल से था। लुका 3 बाब की 34 में। देखें, अगर मैं और आप पैदाइश की किताब 22 बाब की 18वीं आयत देखते हैं और खरूज जो है वो 12:3 देखते हैं, तो वहां पर खुदा ने क्या कहा है कि अब्राहम की नस्ल, तो अब्राहम की नस्ल का जो इशारा है वो यीशु मसीह की तरफ है। तो लुका 3:24 दूसरे लफ्जों में खुदा ने मसीह के वसीला से सारी कौमों को बरकत देने का वादा किया। हालेलुया, तेरी नस्ल से। अब नस्ल कौन बना? यीशु मसीह बना। इनमें यहूदी और गैर कौमें सब शामिल हैं। सो ये वादा गैर मशरूत है, इसलिए ना नेक कामों का तकाजा था ना शरीयत की फरमाबरदारी का। ये सादा सा वादा था और मकसद था कि इसे सादा से ईमान से कबूल किया जाए। अब शरीयत बनी इसराइल को 430 बरस बाद दी गई। हुण दसो, अब्राहम से जब वादा किया गया तो उसके कितनी देर बाद शरीयत दी गई? मैं आपको बताता हूं मिसाल के तौर पर। आपको पता है, जब अब्राहम कुर्बानी चढ़ा रहा था, तो मैं अक्सर सुबह सवेरे कहता हूं बेदारी से दुआ किया करें। अब्राहम कुर्बानी चढ़ा रहा था तो उसकी बाइबल में लिखा उसकी आंख लग गई। जब आंख लग गई तो एक परिंदा आया और उस कुर्बानी में से उसने झपट लिया और वो ले लिया उसने। तो अब क्या हुआ? क्योंकि वो नींद में चला गया था, तो उसने जब परिंदा उड़ाया तो वो उस वक्त तक उसने कुर्बानी में से ले लिया था। अब उसके बाद, इस गफलत के बाद जो है अब्राहम की नस्ल जो है वो इब्रानी जो है वो 450 से 430 बरस गुलामी में चलेगी। उसके बाद मूसा आया। मूसा को शरीयत मिली है। अब बताइए, अब्राहम के 450 साल मतलब 430 साल बाद, 400 से 430 साल बाद शरीयत मिली है। और मैं और आप कह रहे हैं जी शरीयत के वसीला से निजात है। मैं और आप कह रहे हैं जी खतने के वसीला से निजात है। जब अब्राहम ईमान से उसने निजात पाई थी, अब्राहम से खुदा ने ईमान से, अब्राहम ईमान से खुदा के कहने पर चला, ईमान से खुदा ने उसे बरकत दी। उसके वसीला से कौमों और नस्लों को बरकत दी। कहाँ लिखा है? मैं फिर से बताता चलूं, खरूज 12वें बाब की 3 आयत। और फिर मैंने क्या बताया था? हवाला जी मैं एक दफा फिर रिपीट कर देता हूं ताकि आपको, हाँ, खरूज जो है वो मैंने बताया था हाँ, खरूज 12वें बाब की 3 आयत और पैदाइश 22वें बाब की 18वीं आयत। वहां पर खुदा ने वादा किया, वहां पर खुदा वो ईमान लेकर आया और वहीं पर खुदा ने उसे बरकत दी और कौमों को और दुनिया को उसके वसीला से, उसकी नस्ल के वसीला से बरकत देने का वादा किया। अब शरीयत 430 साल बाद आई, तो फिर अब्राहम ने कैसे बरकत पाई? ईमान के वसीला से। आज मैं और आप कैसे बरकत पाएंगे? यीशु पर ईमान लाने के वसीला से। हालेलुया। सो आए 430 बरस बाद दी गई। वो इस वादा में ना किसी शर्त का इजाफा कर सकती और उसके साथ तो कोई शर्त नहीं रही, ना इसमें किसी किस्म का रद्दोबदल कर सकती थी। इंसानी मामलात में ऐसी बात नारास्त होती है, सो खुदा के मामलात में ऐसी बात सोचना भी मुमकिन नहीं। सो चुनाचा नतीजा ये निकलता है कि गैर कौमों को बरकत देने का वादा मसीह के वसीला से, ईमान से है, शरीयत की तामील से नहीं है। बोलो हालेलुया। अब देखिए, आप जरा सिर्फ इस बात पर गौर करें कि जब खरूज 12वें बाब की 3 आयत में जब खुदा ने अब्राहम से कलाम किया, पैदाइश 22वें बाब में जब खुदा ने 18वीं आयत में अब्राहम से वादा किया, तो उस वक्त तो शरीयत नहीं थी, ईमान से ये सारा कुछ मिला। तो वो जो बात हो रही थी नस्ल से, तो खुदा उसी वक्त कह रहा था कि मैं यीशु पर ईमान लाने के वसीला से तुम्हें बरकत दूंगा। मैं आज आपको यहां से कहता हूं कि आसमान के तले जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से मैं और आप निजात पाएं या बरकत पाएं। अब्राहम को निजात ईमान के वसीला से मिली थी, रासबाज ठहरा था, और फिर उसके ही साथ वादा किया गया कि मैं तेरी नस्ल से पैदा करूंगा, जिससे अब कौमें भी, हर कौम, हर नस्ल, हर रंग, हर जुबान आएगी। और वो कौन था? यीशु मसीह। वो यीशु मसीह के बारे में था। जो यीशु मसीह पर ईमान लाएगा अब वो बरकत पाएगा।
تو آج میرے اور آپ کے پاس موقع ہے، یسوع جلد آنے والا ہے، آئیں میں اور آپ یسوع پر ایمان لائیں اور پورا، اور غلطیوں کی طرح یہ غلطی نہ کریں کہ ادھے یہودی تے ادھے کرسچن اور پھر ادھے اسی دنیا دار تے ادھے مسیحی، ادھے پرانے والے انسان تے ادھے نوے والے، ادھے مشن دے تے ادھے یسوع دے. نو نو نو، آپ کو پورا یسوع کا آنا ہے، کیونکہ آپ کے لیے پوری قیمت کس نے ادا کی ہے؟ یسوع مسیح نے ادا کی ہے. ہم 15ویں آیت دیکھیں پڑھتی جی. تو میں بتا رہا تھا کہ خدا کے معاملات میں ہم تبدیلی نہیں کر سکتے. آگے پڑھیے ذرا. آئے بھائیو، میں انسان کے طور پر کہتا ہوں کہ اگرچہ آدمی ہی کا عہد ہو، جب اس کی تصدیق ہو گئی تو کوئی اس کو باطل نہیں کرتا اور نہ اس پر کچھ بڑھاتا ہے. انسانی معاملات میں جب کسی عہد کو ذرا انڈر لائن کر لی، کسی عہد پر دستخط ہو جاتے ہیں یا مہر لگ جاتی ہے، تو کوئی اس دستاویز میں رد و بدل کرنے یا اس میں کچھ اضافہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. اگر انسانی عہد توڑے نہیں جا سکتے تو خدا کا عہد کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ وہ یہی کہہ رہے ہیں. تو خدا کا عہد کیا تھا جو ابراہم سے خدا نے کیا تھا؟ وہ شریعت کے ساتھ نہیں کیا تھا، وہ ایمان سے کیا تھا، اور وہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے کیا تھا. آج یسوع مسیح کے وسیلہ سے اب اس کو کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا. اس لیے آپ کسی اور چیز کے وسیلہ سے نجات نہیں. اس لیے تو بائبل میں لکھا آسمان کے تلے زمین کے اوپر کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پائیں. 16ویں آیت دیکھیں اور پھر دعا کریں گے. جی. بس ابراہم اور اس کی نسل سے وعدے کیے گئے، وہ یہ نہیں کہتا کہ نسلوں سے نہیں، انڈر لائن کرنا ہے، دائرہ لگا لو، نسل سے. جی. جیسے بہتوں کے واسطے کیا جاتا ہے، بلکہ جیسا ایک کے واسطے کو تیری نسل کو، اور وہ مسیح ہے. ہائے سمجھ انہیں آپ ہی سمجھا دیتا. جب ابراہم سے وعدہ کیا گیا تو اس وقت شریعت نہیں آئی تھی، 613 حکم ہی نہیں تھے، لیکن خدا نے اس کی نسل سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی نسل سے میں پیدا کروں گا. اور وہ کون تھا؟ وہ یسوع مسیح ہے، اور اس کے وسیلہ سے اب آپ برکت پائیں گے، اس پر ایمان لانے کے وسیلہ سے برکت پائیں گے. بولو ہیلیلویا. بے شک یہودی نواز یہ دلیل دیتے تھے کہ اگرچہ شروع میں یہ وعدے ابراہم اور اس کی نسل سے ایمان کے وسیلے سے کیے گئے تھے، لیکن بعد میں اسی اسرائیلی قوم کو شریعت کے ماتحت کر دیا گیا. اب جو یہودی نواز تھے نا، یہودی خوشامدید تھے، جو یہودی مسیحیت میں آمیزش کرنا چاہتے تھے، وہ یہ سکھاتے تھے ہاں جی پہلے ابراہم ایمان نہ نجات پائی جی، ابھی جب بنی اسرائیل کو لائے گا تو وہ شریعت کے ماتحت ہو گئے. نو چرچ. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، آج بھی غریب سے غریب ملک میں اگر کوئی ڈاکومنٹس ہوتا ہے، وہ جو عہد کر دیا جاتا ہے اسے کوئی بدل نہیں سکتا. تو اسی طریقے سے جو خدا نے کیا وہ نہیں بدل سکتا. اسی طریقے سے اگرچہ شروع میں غلطیوں کو ایمان سے نجات ملی، مگر اب ضرور ہے کہ وہ شریعت کی تعمیل کرے. ایسا ہی دھوکہ کنہوں نے کھایا؟ غلطیوں نے کھایا. کس سے کھایا؟ جھوٹے استادوں سے. پولوس یہ جواب دیتا ہے کہ یہ وعدے انڈر لائن کریں، ابراہم اور اس کی نسل، واحد نسل، نسلوں نہیں لکھا گیا، وہ نسل سے کیے گئے تھے. نسل سے کیا مراد ہے پتہ آپ کو؟ نسل یعنی تخم. بعض اوقات ہجوم یا بڑے گروہ کو بھی ظاہر کرتا ہے، لیکن یہاں یہ صرف ایک شخص یعنی مسیح کو ظاہر کرتا ہے. پرانے عہد نامہ میں پڑھتے ہیں کہ شاید بھی کبھی اس مفہوم کو نہ دیکھ سکیں، لیکن خدا کا روح ہمیں روشن کرتا ہے، اور وہ کہا کہ یہ کون ہے؟ مسیح ہے. ہیلیلویا. آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں. سمجھ لیجئے، میں اس بات کو اس سے پہلے کہ آپ آنکھیں بند کریں سن لیجئے. ابراہم کو نجات ایمان کے وسیلہ سے ملی تھی، اور اس سے وعدہ کیا گیا تھا تیری نسل سے قومیں اور دنیا برکت پائے گی. اور وہ نسل ایک کے بارے میں لکھا گیا، اور وہ نسل کوئی اور نہیں ہے، وہ یسوع مسیح ہے. اب یسوع مسیح پر جو ایمان لائے گا وہ نجات پائے گا. ہیلیلویا. اب غلطیوں کی طرح یا یہودی نواز جھوٹے استادوں کی طرح دھوکہ نہ کھاجیے کہ جی ابراہم نے ایمان نہ پائی، اب بنی اسرائیل کسی شریعت کے ماتحت ہو کر پائیں گے. نہیں، اب غلطیوں نے پہلے مسیح پر ایمان لائے، اب ان کو جو ہے شریعت کو بھی ماننا ہے، ختنہ کرانا ہے، اور پھر رسمیں کرنی. پھر وہ ایسا نہیں ہے.
हमारी पूरी कीमत यीशु मसीह ने दी दी है, इसलिए मुझे और आपको हर एक चीज से अलग होकर यीशु पर ईमान लाकर और उसके होकर निजात पानी। आमीन। आए अपने स्वरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और आज के कलाम के लिए एल्डर विक्टर के साथ मिलकर दुआ करेंगे। आज की शुभ के लिए, आज के दिन के लिए, आज के कलाम के लिए, आज की इस बड़ी बरकत के लिए। आज जब आप आएंगे फिर मैं जाऊंगा। बाकी लोग भी दुआ करें और शुक्रगुजारी करें कि मेरे और आपके लिए यीशु मसीह के पर ईमान लाने से निजात है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मसीह यीशु में हमारे आसमानी बाप, खुदावंद यीशु नासरी, तू जो अजीम है, तू जो प्यारे खुदा सबसे बढ़कर है, तेरा नाम मुबारक है। हाँ खुदा, कौमें तेरी ओ प्यारे खुदावन तुझ ही से बरकत पाती है खुदा, क्योंकि प्यारे खुदा तू नस्ल इंसान के लिए खुदा लकड़ी पर लटकाया गया और तू इंसान को निजात देने के लिए तूने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लाद लिया और हमारी खातिर प्यारे खुदा अपनी जान दे दी, इसलिए कि हम मखलसी पा जाएं, हम निजात पाएं और हम ईमान के वसीला से जिंदा रहे खुदा। हम शरीयत के मतहत ना रहे, क्योंकि अपनी बंदी को अपना मुकाशफा दे खुदा, जो तेरे प्यार के लिए सवेरे उठी है खुदा। जमील मसीह शहजाद सुंदर को, एवेंजलिस्ट शहजाद सुंदर को ब्लेस शुक्रगुजारी करता हूं। रबा रबा तुझ पर ईमान लाने ही से है खुदा, जो तुझ पर ईमान लाते हैं वो हमेशा जीते रहते हैं, क्योंकि तू जिंदगी लेकर आया है। जिंदगी का मबदा तू है, जिंदगी का मकसद तू है, जिंदगी का बादशाह तू है, जिंदगी का खुदा तू है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ यीशु नासरी। हाँ खुदा, तू पूरी दुनिया के लिए खुदा ओ रहमत और बरकत बनकर आया और तू आज भी तेरे खुदा बनी नो इंसान को निजात देता है उसके ईमान के वसीला से। बख्श दे आज सुबह भी खुदा हम तुझ खुदा पर ईमान लाए, तुझ रब्बुल अल्फाज पर ईमान लाए और पुख्ता ईमान और यकीन के साथ तुझ में कायम रहे, तुझ में बढ़ते चले जाएं। किसी काम से नहीं, कुछ करने से नहीं खुदावन, बल्कि ईमान के वसीला से, क्योंकि जिंदगी देना तेरा वादा है और तू बनी नो इंसान और नस्ल इंसान से पूरा करता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज सुबह के लिए, तेरे जिंदा कलाम के लिए, तेरे ममसू के लिए, जिसके वसीला से खुदा आज हमने ये वेद की बातों को सीखा है, ये कलाम की बातों को सीखा है। ये कलाम खुदा हमारे दिल की तख्तियों पर लिखा जाए। हम फिर खुदा अपने नस्लों, अपने बच्चों को तेरे कलाम को उनके दिल की तख्तियों पर लिखे, एक एक खानदान को ब्लेस कर खुदावन, ऑनलाइन जितने घराने को ब्लेस कर खुदावन, और मसीह यीशु तेरी बरकत इन पर आए खुदावन। यस लॉर्ड, इन बाबर उसके घराने पर खुदावन। यस लॉर्ड, यस जिंदगी को बरकत देना। जितने अजीज आए हैं और जितने खुदा पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर, ओ खुदा जितने मुल्कों में, ओ खुदा आज सुबह तेरे कलाम से ताजा हुए हैं, आज तेरे कलाम को सुना है खुदा, आज तेरी फिर खुदामी की बातों को सुना है। एक एक जिंदगी तेरे कलाम से बरकत पाए, एक एक जिंदगी तेरे कलाम से ताजा हो जाए, एक एक जिंदगी तेरे कलाम में बढ़ती चली जाए। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तू सबको बरकत देना खुदा, सुनने वालों को खुदा ओ बख्श दे कि हम सब खुदा तेरे कलाम पर कायम रहे और तुझ में बढ़ते चले जाए। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ हर एक बात के लिए, आज सुबह के लिए, आज सुबह की बेदारी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। सारा दिन साथ होना, सब कुछ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। वंडरफुल वंडरफुल प्रेयर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आए खुदावन की इसकाई दुआ कहें, जितने ऑनलाइन हैं आप सबके साथ बरकत रहे, आगे बढ़ते रहें, शेयर कीजिए ताकि खुदावन का कलाम दुनिया तक पहुंचे। जो कुछ आप खुदावन की बादशाही के लिए कर सकते हैं आप ज़रूर जो है वो कीजिए। आए खुदावन की इसकाई दुआ कहें। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना चाहे, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज ही, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ करते हैं, तुम्हारे कर्ज में माफ कर, और हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा ही है।
آمین. خدا باپ بیٹے روح القدس کی برکت دنیا کے تمام مقدس حاضر جماعت ہر خاندان زندگیوں کے ساتھ عبدالآباد ہوتی رہے. آمین. پریز دی لارڈ.